चांदनी रात में मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों से आरास्ता वो महल मां बंगला बहुत ही खूबसूरत और काबिल दीद लग रहा था। जगह जगह पर खूबसूरत से अंदाज में लगाई गई कुर्सियां और टेबल, इन पर बैठे मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़ों में मलबूस सभी लोग बहुत खुश और पुरजोश नज़र आ रहे थे। यकीनन ये एक बहुत ही हसीन मंजर था। सुर्ख रंग के कपड़ों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। लोग इसे मुबारकबाद दे रहे थे और वो इनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। एक जगह पर जाकर रुक गई और एक लड़की के कान में सरगोशी करने लगी। रूबी यार बस भी करो, आज मेरे लिए इतना ख़ास दिन है और तुम हो कि आज भी मुझसे नाराज़ हो। जरताशा रूबी के कान में बोली। रूबी ने जवाबन मुंह फेर लिया तो जरताशा फिर बोली, कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ कि दोबारा कभी सिदरा के साथ मिलकर तुम्हें तंग नहीं करूँगी। इतनी देर में जरताशा के बाबा आ पहुँचे। अरे ये क्या रूबी बेटा, आप आज भी मेरी लाडली से नाराज़ हैं। फिर वो भी बोली, अंकल आप अपनी लाडली को समझाते क्यों नहीं, इसने फिर से सिदरा के साथ मिलकर मुझे तंग किया है। रूबी थोड़ा सा नाराज़ होकर बोली। फिर जरताशा बोली, बाबा मैं इसे कितनी बार एक्सक्यूज़ कर चुकी हूँ मगर ये है कि मानती ही नहीं। फिर थोड़ा ठहर कर बोली, बाबा आप इस बार सिफारिश कर दें, कसम से आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसी ही तो थी, किसी को नाराज़ ना करने वाली, अगर कोई नाराज़ हो जाता तो मना लेने वाली, मगर क्या जानती थी कि किस्मत में क्या लिखा है। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलकर ही रहता है। मिस्टर एहसन अपनी लाडली की बात सुनकर हंस दिए और फिर रूबी से मुखातिब होकर बोले, चलो बेटा माफ़ कर दो, अगर आइंदा ऐसा कुछ करेगी तो इस बार का भी हिसाब बराबर कर लेना। रूबी ने जवाबन कहा, आप तो हर बार ऐसे ही कहते हैं अंकल, मगर आपकी ये लाडली कोई असर नहीं लेती। इतनी देर में जरताशा बोली, बस कर दो रूबी, तुम्हें तंग नहीं करूंगी तो और किसको तंग करूंगी। रूबी बोली, बातें करना कोई तुमसे सीखे। नताशा की बच्ची, खैर अंकल की सिफारिश पर माफ़ कर रही हूँ, तुम आइंदा मोहतात रहना। जरताशा ने भी पूरी फरमाबरदारी से जवाब दिया, जी बहुत मेहरबानी है आपकी। अब चलें कि सारी पार्टी यहीं पर गुजारने का इरादा है। आज जरताशा रूबी की हाउस जॉब मुकम्मल होने और इनको डॉक्टर बनने के एजाज़ में मिस्टर एहसन ने ये ग्रैंड पार्टी दी थी। सब अजीज़ों ने इस पार्टी में शिरकत भी की थी और रूबी और जरताशा जो कि बचपन की सहेलियां थीं, इन्हें तोहफ़े भी दिए थे। एक तो ये लड़का बिना पता नहीं अचानक किधर चला जाता है। आने दो ज़रा, आज तो मैं इसकी ठीक से खबर लूँगी। मिसिज़ अकमल बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और बुरहान अभी तक घर नहीं पहुँचा था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मिसिज़ अकमल की जान में जान आई। उठकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो इसने घर के अंदर पाँव रखा, मिसिज़ अकमल ने क्लास लेना शुरू कर दी। माँ को परेशान देखकर बुरहान बोला, मामा आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए यूँ परेशान मत हुआ करें। फ़ौजी हूँ मैं, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक फ़ौजी, आम सा फ़ौजी, कोई मेजर या कर्नल तो नहीं होना। आम सा फ़ौजी हमें जवाब देता फिर रहा है। बुरहान की बात का जवाब फूफो सलमा ने दिया था और जवाब देते ही कमरे में चली गई, जैसे इसी को जली कटी सुनाने के लिए जाग रही हों। फूफो सलमा की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो अपनी माँ से मुखातिब हुआ और बोला, मामा जान, यासिर भाई और कैसर भाई सोगी क्या? एक्चुअली मैं सोच रहा था इनसे भी अभी मिल लूँ, फिर सुबह मुझे जाना है। मामा जान इसके जाने की खबर सुनकर अफसरदा हो गई, मगर खुद पर काबू पाकर बोली, वो तो सो गए हैं और तुम्हारी भाभियां भी सो चुकी हैं। बस इरसा जाग रही है। वो क्यों जाग रही है? इसने पूछा। इसका एक टेस्ट है जिसकी तैयारी में मसरूफ़ है, मामा ने जवाब दिया। ऐसा करना, इससे भी कल ही मिलना, तुम्हारे जाने का सुनकर दुखी हो जाएगी और तवज्जो से पढ़ नहीं पाएगी। फिर थोड़ा ठहर कर बोली, जाओ तुम भी आराम करो और सो जाओ। ओके मामा जान, आपको क्या पता कि आज रात मुझे हरगिज़ नींद नहीं आने वाली, मैं चाहकर भी नहीं सो पाऊंगा। अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से मामा जान बोली, किधर थे तुम? बुरहान बोला, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। मामा जान बोली, ऐसा कौन सा दोस्त था तुम्हारा जिससे मिलने के लिए तुमने 5 बजे तैयारी शुरू की, 6 बजे घर से निकल गए और अब 2 बजे वापस आ रहे हो? मामा जान का सवाल सुनकर बुरहान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। फिर खुद पर जब्त करके बोला, मामा जान है ना मेरा एक दोस्त, मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है तुम सो जाओ, मामा जान ने ज़रा खफगी से कहा तो इनके गले में बाजू करके बोला, खफा हो गई हैं क्या? मामा जान से रहा ना गया और बोली, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि जल्दी घर आ जाया करो, कितनी फ़िक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी, कुछ अंदाज़ा भी है आपको?
ماما جان نے بلاخر تشویش کا اظہار کر ہی دیا۔ برہان نے بہت محبت سے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور بولا، ماما جان کبھی یاسر اور کیسر بھائی کے لیے تو آپ پریشان نہیں ہوتی، پھر میری کیوں فکر کرتی ہیں؟ ماما جان بولی، تمہاری فکر مجھے اس لیے رہتی ہے کہ تم اکیلے ہو اور زیادہ مجھ سے دور بھی رہتے ہو، اور ویسے بھی یاسر اور کیسر کی فکر کرنے کے لیے تمہاری بھابیاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تب آپ میرا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیں گی؟ ماما جان بولی، نہیں، تمہارا خیال رکھنا میں تب بھی نہیں چھوڑوں گی، اب کچھ۔ برہان بھی جوش میں آ کر بولا، دیٹس لائک اے گڈ مدر۔ ماما جان بولی، چلو اب جا کر سو جاؤ۔ برہان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت ہی گہری سوچوں میں گم تھا، یہاں تک کہ صبح کے 6 بج گئے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو خیالوں سے باہر نکلا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ارسا کھڑی تھی۔ بولی، برہان بھائی آج آپ جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کالج جانے سے پہلے آپ کو اللہ حافظ کہہ دوں۔ پھر تھوڑا ٹھہر کر بولی، اگلی بار میرے لیے گفٹ لے کر آئیے گا، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ برہان حیران ہو گیا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا اور منہ دھو کر تیاری میں مصروف ہو گیا۔ ساری رات زرتاشا کو سوچتے سوچتے گزر گئی، اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور صبح بھی ہو گئی۔ زرتاشا بہت شوق سے اپنے تحفے کھو رہی تھی اور اپنے دونوں بھائیوں شاہان اور شایان کے ساتھ ساتھ اپنے ماما پاپا کو بھی دکھا رہی تھی۔ شاہان بولا، میں جانتا ہوں زرتاشا آپی کہ آج آپ کو سب سے زیادہ میرا گفٹ پسند آئے گا۔ جواب میں شایان بولا، جی نہیں، میں نے زرتاشا کو اس کا فیورٹ کلر کا سوٹ دیا ہے، اسے وہی پسند آئے گا۔ وہ شاہان کو چڑھا رہا تھا۔ شاہان نے بھی جواب دینا خود پر لازم کر رکھا تھا۔ بولا، میں جانتا ہوں جناب کہ آپ نے آپی کو ان کے فیورٹ کلر کا ڈریس دیا ہے، مگر پسند ان کو میرا ہی گفٹ آئے گا، کیونکہ میں نے آپ کے تحفے پر اپنا اور اپنے تحفے پر آپ کا نام لکھ دیا تھا۔ شایان اس کے پیچھے لپکا اور شاہان منہ چڑھا کر بھاگ گیا۔ ماما اور بابا ہنس دیے۔ اتنی دیر میں روبی گنگناتی ہوئی حاضر ہوئی۔ مسز احسن اسے دیکھ کر بولی، آؤ روبی بیٹا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ یہ کیا زرتاشا، تم نے ابھی تک اپنے گفٹس بھی نہیں کھولے، بہت لیزی ہو گئی ہو۔ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا یار، ابھی سو کر اٹھی تو سوچا پہلے سب سے گفٹس ہی کھول لوں۔ زرتاشا نے جواب دیا، آپ لوگ باتیں کریں، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں، مسز احسن نے کہا اور اٹھ کے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر احسن کے موبائل پر کال آئی اور وہ بھی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ ارے ذرا وہ ریڈ کلر والا گفٹ تو کھولو۔ روبی نے ریڈ کلر والے گفٹ کی طرف اشارہ کیا اور بولا۔ زرتاشا گفٹ کو دائیں بائیں سے دیکھتے ہوئے بولی، ارے اس پر تو کسی کا بھی نام نہیں لکھا ہوا، چلو کھول کر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے گفٹ کھولا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس میں ڈائمنڈ رنگ تھی۔ کتنی خوبصورت رنگ ہے، مگر یہ ڈائمنڈ رنگ کس نے دی؟ زرتاشا حیران ہو کر سوچنے لگی، وہ پریشان بھی تھی۔ روبی اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولی، جس نے بھی دی تو تمہارے لیے ہے نا، چلو خیر چھوڑو، ہم پارک چلتے ہیں۔ زرتاشا نے اسبات میں سر ہلایا اور پارک جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ برہان واپس جانے کو تیار تھا۔ ماما جان جاتے ہوئے اس کو دعائیں دے رہی تھیں، اللہ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وہ اپنی ماما جان سے ملنے کے بعد اپنے بھائی یاسر اور کیسر سے مل رہا تھا۔ ماما جان بہت افسردہ لگ رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر ماں سے گلے ملا اور پھر ماریا اور نوریہ کو بھی اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ کافی سخت ٹریننگ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بہت ہی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا زرتاشا کو اس کی دی ہوئی ڈائمنڈ رنگ پسند آئی ہوگی یا نہیں۔ پھر وہ اس کی فکر میں ہلکان ہونے لگا کہ کہیں زرتاشا کا باپ اس کی شادی کسی اور سے نہ کر دے۔ اگرچہ برہان خوش تھا کہ زرتاشا ڈاکٹر بن گئی ہے، اس کو اس کا گول مل گیا ہے اور یہی تو اس کی بچپن سے خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، مگر وہ دل و جان سے زرتاشا کو چاہتا تھا اور اس کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کو پھپھو سلمیٰ کی بات یاد آئی کہ وہ ایک عام سا فوجی ہے، نہ ہی کوئی میجر ہے، نہ ہی کرنل۔ کیا زرتاشا کا باپ اپنی اتنی قابل بیٹی کی شادی اس سے کرے گا؟ اگر زرتاشا کی شادی مجھ سے نہ ہوئی، وہ مجھے نہ ملی تو میرا کیا ہوگا؟ کیا میں اس کے بغیر زندہ رہ پاؤں گا؟ بس وہی تو ہے جس کو میں نے اپنی ہر دعا میں اللہ سے مانگا ہے۔ کیا کبھی اس نے میری طرف دیکھا ہوگا؟ کیا آج تک اس نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہوگا؟ کیا اس کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں اس کا سینئر رہا ہوں؟ کیا اس کو یاد ہوگا کہ ہم ایک اسکول میں پڑھتے تھے جبکہ میں ایک لائق اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا اور وہ تو بہت لائق تھی، اتنی قابل کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں میں بھی اپنی شناخت بنا سکے، اپنی ایک الگ پہچان، اپنی قابلیت دکھا سکے؟ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اس کو یوں لگا جیسے اس کا ذہن معاف ہو گیا ہے۔
برہان اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کافی عجیب تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی اہم فیصلہ کر چکا ہو، اور وہ ایک اہم فیصلہ کر چکا تھا، صرف اپنی ہی نہیں، زرتاشا کی زندگی کے بارے میں بھی۔ برہان کی 6 ماہ کی ڈیوٹی پوری ہوئی اور اسے ایک بار پھر 15 دن کی چھٹیاں مل گئیں، مگر وہ آیا تو زرتاشا کے گھر پر۔ مسز اکمل برہان کی فکر میں ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ ان کو برہان کی آمد کا شدت سے انتظار تھا۔ تقریباً 4 بجے فجر کے وقت برہان زرتاشا کے گھر کے قریب پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی اور اس نے منہ پر ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ 4 لوگ اور بھی موجود تھے جنہوں نے بالکل اسی کی طرح منہ پر ماسک چڑھائے ہوئے تھے۔ ان کو برہان نے ہائر کیا تھا اور ان سب کے موبائل فون بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب شاہان ماما جان کو اور پاپا جان کو اللہ حافظ کہہ کر باہر نکلا ہی تھا کہ یونیورسٹی جا سکے، کہ کسی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ماتھے پر پستول رکھ کر اسے گھر کے اندر لے گیا۔ مسز احسن نے چوروں کو دیکھ کر فوراً چیخ مار دی۔ برہان آگے بڑھا اور بولا، اب دوبارہ شور کیا تو آپ کا بیٹا جان سے جائے گا۔ ماں کی چیخ سن کر زرتاشا، شاہان اور مسٹر احسن جو آفس جانے کی تیاری کر رہے تھے وہ باہر آئے اور شاہان کے ماتھے پر رکھا ہوا پستول دیکھ کر ان کے حواس جانے لگے۔ برہان اور اس کے ساتھی آگے بڑھے، ایک شاہان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ایک ماما جان کے، ایک بابا جان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ برہان نے شایان کے پیچھے کھڑے لڑکے کی طرف پستول پھینک دیا اور آگے بڑھ کر زرتاشا کے پاس گیا۔ زرتاشا کے ہاتھ میں وہی ڈائمنڈ رنگ تھی جو اسے برہان نے دی تھی۔ وہ زرتاشا کی طرف جھکا اور اس کے کان میں زرگوشی کی۔ مجھ سے نکاح کریں گی؟ زرتاشا چلائی۔ کیا چلائیں تو نہیں، لگتا ہے گھر والوں سے ذرا پیار نہیں ہے آپ کو، جو ان کی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے آپ کو۔ وہ اسے خاموش کروانے کے لیے بولا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ برہان بہت ہی بے تکلفانہ انداز میں آگے بڑھ گیا اور دروازہ کھول کر بولا، ویلکم مولوی صاحب، آپ کا ہی تو انتظار تھا۔ چلیں نکاح شروع کیجیے۔ برہان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ زرتاشا اور اس کے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دینے کو کافی تھے۔ اپنے گھر والوں کی زندگی پیاری ہے تو خاموشی سے نکاح کریں۔ برہان نے پھر سے زرتاشا کے کان میں سرگوشی کی۔ زرتاشا نے سر اٹھا کر پہلے ماسک پہنے ہوئے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پاپا جان، ماما جان، شاہان اور آخر میں شایان کو دیکھتے ہی وہ بدحواس ہونے لگی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہ کہ وہ فوراً اٹھ کر اس ماس والے لڑکے کا منہ نوچ لے، مگر شایان کی طرف دیکھ کر اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا، کیونکہ اس کے قریب جو لڑکا کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں موجود پستول سے نکلنے والی ایک گولی اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ نکاح کے لیے قبول ہے بولنا زرتاشا کے لیے بہت ہی دشوار تھا۔ اس دشواری میں مزید اضافہ تو تب ہوا جب ماما جان اور پاپا جان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کو قبول ہے بولنا پڑا۔ شایان جب حواسوں میں لوٹا تو مولوی صاحب نکاح پڑھا کے واپس جا چکے تھے۔ برہان بولا، چلیے آپ مجھے اجازت دیجیے، چلتا ہوں، گھر جا کر اپنی ماں کو بھیجوں گا، وہ آپ سے زرتاشا کا ہاتھ مانگنے آئیں گی، عزت سے آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے جاؤں گا، آپ میرے سسرال والے ہیں، آپ کی عزت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ یہ کہہ کر برہان نے ابھی جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ شایان بولا، رکو۔ اس کی ایک آواز پر برہان رک گیا اور بولا، جی فرمائیں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ شایان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے برہان کی طرف دیکھا اور اسے سوال کر ڈالا۔ برہان نے شایان کی طرف دیکھا اور اپنا ماسک اتار دیا۔ شب بیداری کی وجہ سے سرخ ہوتی بھوری آنکھیں، سفید رنگت اڑے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ کافی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ بولا، میرا نام برہان اکمل ہے، میرے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہم 3 بھائی اور ایک بہن اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ آپ کی بہن کا خیال میں اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گا۔ اپنی ماما جان سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ ان کو آپ کے گھر پر بھیجوں گا۔ ان کو پہلی فرصت میں ہاں کر کے منگنی اسی ہفتے اور شادی 3 ماہ بعد کر دیجیے گا۔ اور ایک بات اور، میں ایک فوجی ہوں، ایک عام سا فوجی، نہ ہی کوئی میجر نہ ہی کوئی کرنل۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ برہان کے جاتے ہی زرتاشا اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ ماما جان نے دروازہ کافی دیر تک بچایا مگر ذہن تو جیسے بند ہو چکا تھا۔ زرتاشا پلیز دروازہ کھولو، مجھے فکر ہو رہی ہے، ماما جان بولی۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی شخص سے نہیں کریں گے، بابا جان شاید زرتاشا کو دلاسا دے رہے تھے۔ کچھ وقت کے لیے مجھے اکیلا رہنے دے، زرتاشا اندر سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر مسٹر اور مسز احسن کی جان میں جان آئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔
شاہان بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شایان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کتنی دیر وہ برہان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ برہان نے کہا تھا شادی صرف 2 بھائیوں کی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بہن کی شادی نہیں ہوئی۔ وہ ایک نئے لائحہ عمل کو ترتیب دے چکا تھا کہ اس نے اپنا انتقام کیسے لینا ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، انتقام لینے والا، برداشت نہ کرنے والا، شدت پسند، لوگوں سے اپنی تکلیف کا برابر بدلہ لینے والا۔ وہ خود سے مخاطب ہوا، جو کچھ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا، اس کا بدلہ اب تم سے شایان احسن تمہاری ہی بہن کے ذریعے لے گا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جو کچھ وہ کر کے گیا تھا، اس کے بعد اس کو بددعا دینے کا بھی دل نہیں کرتا۔ مسز احسن کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مگر میں اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کبھی نہیں کروں گا، چاہے مجھے کورٹ کیوں نہ جانا پڑے۔ پتہ نہیں اس طریقے سے وہ آج تک کتنی لڑکیوں کو ٹریپ کر چکا ہوگا۔ ضبط کے مارے مسٹر احسن کی آنکھوں میں سرخی اتر چکی تھی۔ دروازے میں کھڑی زرتاشا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بابا جان کی اس پر نظر پڑی تو وہ بولے، اندر آ جاؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ آپ بالکل بھی مت گھبرانا، اور تم نے رونا بھی نہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس خبیث انسان سے جان کیسے چھڑوانی ہے تمہاری۔ بابا جان کی باتیں سن کر زرتاشا کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر آ گئی اور درمیانی فاصلہ طے کر کے ماما جان کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر ہمت کر کے بابا جان کی طرف دیکھا اور بولی، بابا جان مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ میری شادی اس شخص سے کر دیں۔ زرتاشا کی بات سن کر مسٹر اور مسز احسن کے ساتھ دروازے میں کھڑا شاہان بھی ہکا بکا رہ گیا۔ کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی بیٹا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ برہان کے آتے ہی ماما جان نے تفتیش شروع کر دی، اور اس سے پہلے کہ برہان انہیں جواب دیتا، پیچھے سے ایک اور مانوس آواز اسے سنائی دی، بھائی میرے لیے گفٹ لائے یا نہیں؟ ارسا نے چلاتے ہوئے پوچھا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، ظاہر ہے لایا ہوں، میں بھی بے وقوفوں والے سوالات کرتی ہوں۔ ارسا بنا رکے بولے جا رہی تھی، اچھا چلیں اب مجھے میرا گفٹ دے دیں، پیچھے 3 مہینوں سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، جلدی نکالیں میرا گفٹ۔ اتنی لمبی چوڑی بات کا برہان نے مختصر سا جواب دیا، السلام علیکم۔ ارسا کا منہ بند ہو گیا، پھر بمشکل بولی، میرا گفٹ۔ السلام علیکم۔ برہان اپنی بات پر قائم رہا۔ ارسا بولی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں، اور باقی سب گھر والے بھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ لائیں میرا گفٹ۔ ارسا بھی بہت ضدی تھی۔ یہ لو، برہان نے ایک سوٹ جو کہ نیلے رنگ کا تھا اس کے حوالے کر دیا۔ ارسا بولی، تھینک یو تھینک یو۔ ارسا سوٹ لے کر بہت خوشی، اور مسز اکمل اسی کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں۔ السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ یاسر کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں، اور حنان اور حمام کیسے ہیں؟ برہان نے پوچھا، ہم سب ٹھیک ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب تم آؤ تو سیر کے لیے سمندر پر چلیں گے، اور ویسے بھی حنان اور حمام سارا دن مجھے کہتے رہتے کہ پاپا سیر کرنے جانا ہے، یوں سب باتیں کرنے لگے۔ بابا جان آپ ہی یہ کیا کہہ کر گئی ہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ یہ شاہان کی آواز تھی۔ زرتاشا ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ بابا جان کافی تشویش کا شکار تھے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد شاہان بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی خود بھی اسی شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہو، جس طرح سے شخص کے ساتھ رخصت لے کر آپ بھی تیار ہو گئی ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے وہ خود اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ زرتاشا جو اپنا موبائل کمرے میں بھول گئی تھی اور شاید موبائل لینے ہی واپس آئی تھی، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ٹوٹ سی گئی۔ جب اپنے حواسوں میں واپس آئی تو بولی، پچھلے 20 سالوں سے میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں شاہان، تم میرے بارے میں ایسی رائے کیسے رکھ سکتے ہو؟ بہن بھائیوں کا رشتہ اتنا کمزور ہوتا ہے کیا کہ کوئی غیر آ کر کچھ بھی کہہ لے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ہم اس پر یقین کر لیں؟ کیا میں نے آج تک تمہارا یقین نہیں جیتا؟ کیا تمہیں اپنی بہن پر بس اتنا ہی یقین تھا؟ زرتاشا کا چہرہ غم کی شدت سے سخت ہو چکا تھا۔ نہیں میری بیٹی، ایسا نہیں ہے، مجھے اپنے بچے پر پورا یقین ہے، ماما جان نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ زرتاشا بابا جان سے مخاطب ہوئی، بابا جان 13 سال کی تھی جب میں نے اللہ سے یہ دعا مانگنا شروع کی تھی، یا اللہ کبھی میری وجہ سے میرا باپ کا سر شرم سے نہ جھکے، میں ہمیشہ آپ کے لیے باعث فخر بنوں، اور آج اس شخص سے شادی کرنے کو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کورٹ میں یہ مسئلہ لے کر جاتے تو دنیا والوں کو نکاح کا پتہ چل جاتا، اور یہ دنیا تو بات کا بتنگڑ بناتی ہے، یہ دنیا آپ کو چین کا سانس نہیں لینے دیتی کہ آپ اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ ہر طرف سے اس شخص کی جیت کے آثار نظر آ رہے ہیں بابا جان۔ پھر وہ ماما سے مخاطب ہوئی، اگر تو میری قسمت میں بس یہی لکھا تھا تو آپ بدل نہیں سکتے میری قسمت کو، اس شخص نے تو مجھے خود کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔
اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شاہان بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ زرتاشا ہتھیلی پر منہ رکھ کر رو دی۔ شاہان دروازہ نوک کر کے کمرے میں آیا اور بولا، آئی ایم سوری زرتاشا، ابھی پتہ نہیں یہ بات میرے دماغ میں کیسے آئی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ ایک نیک اور پارسا لڑکی ہیں، آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو شاہان۔ زرتاشا نے اس کی بات کا مختصر سا جواب دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ تشریح خود کرو۔ شاہان بہت نادم لگ رہا تھا، بولا سوری آپی پلیز، وہ زرتاشا کے معاف کرنے پر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زرتاشا مختلف سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ تم ایک ایسے شخص ہو جس کی وجہ سے میرے بھائی کا مجھ سے یقین اٹھ گیا، جس کی وجہ سے میری ماں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے میرا باپ ہی بے بس ہو گیا۔ ایک بے بس باپ سے زیادہ بے بس کوئی اور نہیں ہو سکتا، مگر میں تم جیسے فضول شخص کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس لیے کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ زرتاشا چاہ کر بھی اپنی جان چھڑا نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ روبی اس کے کمرے میں آئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا وہ اس کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کے لیے آئی تھی۔ زرتاشا کا موڈ کافی خراب تھا، مگر وہ پھر بھی روبی کے ساتھ چل پڑی تاکہ اس کی سوچ سے چھٹکارا مل سکے۔ چاچو ہمیں آئس کریم کھانی ہے، حنان اور جواد نے اس سے ضد کرتے ہوئے کہا۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چاکلیٹ آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ گھر کے باقی لوگ سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور روبی اور زرتاشا گزرے بچوں کو دیکھ کر زرتاشا رک گئی اور ان سے کہنے لگی، بچوں آپ لوگ کس کے ساتھ آئے ہو اور یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ جواد بولا، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ زرتاشا نے روبی کو کچھ کھانے کے لیے لانے کا اشارہ کیا۔ ہمارے ماما بابا سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور چاچو ہمارے لیے آئس کریم لینے گئے ہیں، وہ بھی چاکلیٹ فلیور میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاکلیٹ ہمارا فیورٹ ہے۔ زرتاشا بچوں کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، آپ کو پتہ ہے میرے پاس چاکلیٹس ہیں، کیا میں آپ کو دوں؟ ضرور، حنان بولی۔ اس نے فوراً اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور چاکلیٹس نکال کر تینوں بچوں کو دی۔ دیکھیے ہمارے چاچو آ گئے۔ زرتاشا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ برہان نے اس کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ وہ ان کو دیکھ کر واپس آنے لگی کہ وہ بولا، چاکلیٹس کا شکریہ، دیکھیں ہمارے بھتیجے اور بھتیجی چاکلیٹس لے کر کتنے خوش ہیں۔ برہان کو دیکھتے ہی زرتاشا غصے میں آ گئی اور بولی، بکو مت، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ تمہارے کچھ لگتے ہیں تو میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ اس کا غصہ بجا تھا۔ بولا، دیکھو زرتاشا، آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں کل کے رویے کے لیے، مگر غصہ نہ کرو، دیکھو کتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں وہ اپنی چچی کی طرف، سنو میرے بچوں سے تھوڑا سا پیار ہی کر لو۔